अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी स्पेशल की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो और मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस वीलॉग में मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रिजवान साहब, बताइएगा कि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने जो तौहीन अदालत वाला केस था उसमें अपना तरमीम शुदा जवाब जो है वो जमा करवाया है, शायद कोई माफ़ी मांगी गई है, और दूसरी तरफ कल हमने पेशावर के जलसे में देखा कि वो अपनी बात से किसी सूरत हटने को तैयार नहीं है और अपने बयान पे और मज़ीद वजाहतें दे रहे थे, जिससे मुझे तो ये लगता है कि शायद मामला मज़ीद उलझ रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि शायद वो नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को कह रहे थे इदारे तो उनके अपने हैं, लेकिन इस चक्कर में जो है वो और बहुत सी बातें उन्होंने और भी की। तो इस बारे में ज़रा आप अपना एनालिसिस हमसे शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है। देखिए, इसमें एक फ़ारसी का मुहावरा है, उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह, यानी कि आप जो जवाज़ पेश करें अपने किसी अमल का, वो उस अमल को और भी मलाइन कर दे, बदतरीन बना दे। पहली बात तो ये है कि अदालत जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जो है, जिसको हम शोकाज नोटिस कहते हैं, वो उस वक्त जारी करती है जब वो इस अमर के ऊपर पहुंच जाती है इस नतीजे पे कि हाँ, इस शख्स ने, इस अदारे ने, इस फ़र्द ने वाकई ऐसी बात कही है या ऐसी हरकत की है जिससे अदालत के एहतराम में कमी वाक़या हो जाने का अंदेशा है। अब ये अदालत का अपना मामला नहीं है, पहले बात ये जहन में रखिएगा। ये जो मातहत अदालत है, जो कि एक एडिशनल सेशन जज हैं, और जज भी वो खातून हैं, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा खातून जज हैं। ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी के अंदर ख़वातीन की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है और उनको एहतराम का ज़्यादा तकाजा किया जाता है उनके लिए, और दुनिया भर के अंदर भी, और इंसानियत जितनी भी तरक्की करके जिस लेवल तक पहुंची है, तब तक आज के लेवल तक उसमें ख़ातून के लिए एक ख़ास एहतराम और जिसे अफेक्शन कहना चाहिए, वो दुनिया के हर मुआशरे के अंदर पाई जाती है। ऐसी सूरत के अंदर आप एक ख़ातून जज को, कि जो पता नहीं किन किन हालात से गुज़र के मौजूदा ओहदे तक पहुंची हैं, उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसका नोटिस दिया है आला अदलिया ने, यानी कि हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट का भी फुल बेंच है। ऐसी सूरत में जब फुल बेंच इस नतीजे पे पहुंच गया है कि इससे अदालत की तौहीन का पहलू निकलता है, तो फिर उसके बाद गैर मशरूत अनकंडीशनल माफ़ी हुआ करती है। उसमें इफ्स एंड बट या वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। अदालत पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुकी है, तभी तो आपको इसके अंदर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किया है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी है, गैर मशरूत माफ़ी मांगनी है, जबकि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इसके अंदर जो है वो अपने अमल की वजाहत पेश की है कि मैं तो ये समझा था, पहले उन्होंने कहा जी हम तो ये समझे थे ये कोई मजिस्ट्रेट हैं, हालांकि अहमद खान साहब से ऐसी बोंगी की तवक्को नहीं हो सकती। मजिस्ट्रेसी निज़ाम तो 1996 का ख़त्म हो गया हुआ है, मेरा ख्याल है। वो निज़ाम को ख़त्म हुए भी बहुत देर हो गई है, पता नहीं वो क्या समझ रहे थे। फिर बार बार उसको मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और इसके बाद उनका एक जंप है, और अगर प्रमोशन हो जाती है तो वो हाई कोर्ट की जज भी बन सकती हैं, लेकिन वो बार बार उनको मजिस्ट्रेट, यानी कि उनको ह्यूमिलिएट करने का एक ये भी अंदाज है। अब दूसरी बात ये है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जहाज़ बोइंग 737 के पायलट को ड्राइवर कह के मुखातब करना शुरू कर दें। अगरचे ड्राइवर भी काबिल एहतराम है, लेकिन पायलट जो है यार, वो पायलट होता है, और मेरा मतलब है हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी है और वो उसी से पहचाना जाता है। हाँ, मतलब कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये था कि उन्होंने अपने अमल का जवाज़ पेश किया है, उसकी माफ़ी तलब नहीं की, वजाहत की है कि नहीं मेरी ये मुराद नहीं थी, ये थी। अब अगर स्पिरिट देखी जाए ना ये इस कानून की, तो उसके अंदर तो ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदालत ने उनको माफ़ी मांगने के लिए 7 दिन दिए थे, ना कि जवाज़ पेश करने के लिए। लेकिन अब उनके वकील बड़े तगड़े हैं, वो इसको घुमा फिरा के माफ़ी साबित कर दें अदालत में, और अदालत इसको कबूल कर ले, तो मैं और आप क्या कह सकते हैं? अगर अदलिया को इतना शौक है अपनी बेइज्जती करवाने का, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। जी
تو لیکن یہ عدلیہ کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کے علاوہ ایک اور ہمارا بڑا سپریم ادارہ جو ہے وہ بھی تو ان کے نشانے پہ آج کل، اور اس حوالے سے انہوں نے کل اپنی تقریر میں ویسے تو اس کا اظہار آپ اپنے پہلے ویلاگ میں کر چکے تھے کہ وہ اپنی اس بیان بازی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ ایک قدم اور آگے جائیں گے، تو وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا کہ انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے اور بہت کچھ کہا ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں وہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ ایک خاص محبت کا رشتہ ہے، ایک خاص تعلق ہے، ریلیشن ہے، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس میں بڑے ifs اینڈ بٹس آتے ہیں. لیکن دیکھیے عمران صاحب اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر لیں. یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ ریڈ لائن اٹھا کے جو ہے وہ پنڈی کی طرف لے جاتے ہیں اور مزید ریڈ لائن اٹھا کے پنڈی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے فالورز مراد سعید جیسے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. یعنی جب آپ دوسرے کی ریڈ لائن وائلیٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ تمہاری ریڈ لائن وائلیٹ کر رہا ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، یعنی اس کی طرف تم آئے تو ہم تمام تر جو ہے وہ جاہ و حشم کے ساتھ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. اگر انہوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگرچہ انہوں نے نیوٹرل رہنے کی بات نہیں ہے. جب ISPR یہ کہہ چکا کہ عمران خان صاحب کے بیان کے بعد ادارے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے تو اس معاملے پہ وہ نیوٹرل تو نظر نہیں آتا مجھے. نہیں، یہ نیوٹرلٹی ہی ہے، ادروائز جتنے نرم اور جتنے پیارے الفاظ اس کے اندر وضاحت کیے گئے ہیں کہ اس کے اندر اس وضاحت کے اندر داخل کیے گئے ہیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہیں. اتنے نرم الفاظ جو ہیں وہ نارملی اس طرح کے مواقع کے اوپر استعمال نہیں ہوتے، اور ماضی اس امر کا گواہ رہا ہے. تو ابھی بھی عمران خان صاحب کے لیے وہاں پہ غصہ نہیں بلکہ محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ عمران خان حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے احباب کو اور وہ جو جرنلسٹ ان سے ملتے ہیں مختلف اوقات کے اندر، اور وہ جرنلسٹ جو ان کے دربار کے اندر جگہ پاتے ہیں جن کی بنی گالہ کے اندر اجازت ہے آنے کی، ان کے سامنے وہ یہ فرما چکے ہوئے ہیں. ہمیں انہی میں سے ایک دو دوستوں نے بتایا کہ عمران صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ اس وقت جو ہیں وہ نیوٹرل ہونے کے باعث مارجنلائز ہو چکے ہیں، اور میں ان کے اوپر مزید دباؤ بڑھاؤں گا اور انہیں مجبور کروں گا کہ وہ مجھے 2/3 اکثریت سے واپس لے کے آئیں. دیکھیے عمران خان صاحب کی آج تک کی تقاریر جو ہیں وہ کبھی بھی آئین پسندی کی فیئر الیکشن کی بات نہیں کرتی. ان کی تمام تقاریر، ان کی تمام باتیں، ان کے تمام تانے، لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فیئر الیکشن کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی ہیں، EVM کا سسٹم جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے، اور شاید باقی 2 جماعتیں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ فیئر الیکشن ہو. ہاں ان کی تمام باتیں جو ہیں اور ان کی تمام گالیاں ایک ہی 1 پوائنٹ فوکس ہیں. میں اس پہ آتا ہوں EVM کی طرف. 1 پوائنٹ فوکس ہیں کہ جناب مجھے ان کو نکالیں اور مجھے گود میں اٹھائیں اور مجھے 2/3 اکثریت دلائیں. اور جو میں آپ سے کہتا تھا جب تک آپ اس پہ عمل کرتے تھے کہ MPA کو مار پیٹ کے، MNAs کو اغوا کر کے، انہیں کنٹینروں میں بند کر کے جس طرح جو تھا وہ ڈیلیور کیا جاتا تھا، اور قوانین یعنی قانون سازی، یار قانون پاس کروانے کے لیے پاکستان کا نمبر 1 ادارہ جس کا کام جو ہے وہ کہ ٹیررسٹ کو پکڑے اور جو ہے وہ قوم کا آنکھ اور ناک اور کان بنے، وہ عمران خان کے لیے MNA گھیرنے میں اور سینیٹر گھیرنے میں لگا ہوا تھا، اور سینٹ کے الیکشن جو تھا ان کو جتوا رہا تھا. لیکن آپ نے کہا EVM مشینیں. دیکھیے EVM مشین ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ جن کی ایجاد ہے وہ اس کو الیکشن میں ترک کر چکے. جرمنی اس کو ترک کر چکا، اور جن لوگوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کو ترک کرتے جا رہے ہیں. ایون بھارت کے اندر بھی دونوں پروسیس پیرلل چل رہے ہوتے ہیں. EVM کا بھی پیرلل چل رہا ہوتا ہے جن حلقوں کے اندر وہ EVM استعمال کرتے ہیں، اور مینول بھی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل دور کے اندر اس مشین کو ہیک کرنا اور اس کے ذریعے نتائج تبدیل کرنا بہت آسان ہے. جبکہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے 70 لاکھ ووٹ ہیں. پچھلے 75 سال کے اندر کوئی ڈیٹا ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے. پچھلے 75 سال کے اندر ایک اندازہ ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان 71 تک تو دونوں ساتھ تھے نا، یہاں سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے مختلف ممالک میں آباد ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے گیسٹیمیٹ ہے کہ ان کی تعداد 70 لاکھ کے قریب ہو. عمران خان وہ تمام کے تمام 70 لاکھ ووٹ جو ہیں ان EVM مشینوں کے ذریعے
جال سازی سے امپورٹ کر کے پاکستان کے آئندہ آنے والے تمام جو الیکشن ہیں ان کو ہیک کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ان کے ایک لیڈر نے ابھی برطانوی شہریت چھوڑی ہے مبینہ طور پہ. ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے برطانوی شہریت چھوڑ دی ہے کیونکہ برطانیہ میں آپ 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے نا. مطلب اب وہ اپنا کور کرنے کے لیے یہ گناہ جو ہے یہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے, پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ ہم نے برطانوی شہریت چھوڑ دی ہے. بھئی آپ نے اپنے مفاد کے لیے چھوڑی ہے, آپ وہاں پہ جائیدادیں بیچ کے اسی لیے پاکستان بھاگ رہے ہو کہ وہاں پہ جو پہلی بیوی ہوگی وہ جائیداد لے لے گی, قانون اسے دے دے گا آپ کی اس حرکت کے باعث, تو اس لیے آپ پاکستان بھاگ رہے ہو. یعنی آپ ابرار الحق جو تھے وہ لندن کے دورے پہ تھے جب سیلاب آیا ہے, انہوں نے دورہ مختصر نہیں کیا, وہ ہلال احمر پاکستان کے, ریڈ کراس پاکستان کے چیئرمین تھے. اور جب ان کو ہٹا دیا گیا کہ ہلال احمر کوئی کام ہی نہیں کر پا رہی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے تو 1 ہفتے میں 5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا تھا. وہ ہلال احمر چیخ پڑا کہ جناب 5 ارب تو کتنے ارب جمع ہوئے ہیں, ہر بندہ اربوں کی بات کر رہا ہے اور وہ بیچارے سیلاب زدگان جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پہنچ نہیں رہا. ہاں, اور اگر ان کو کچھ دے بھی رہا ہے تو یا تو الخدمت والے دے رہے ہیں یا ٹی ایل پی والے دے رہے ہیں. الخدمت والوں نے ابھی کل بتایا ہے, اور سندھ میں پانی جو ہے اس سے پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے, اس کو ڈوبے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں. اور الخدمت کے جو ہیں وہ چیئرمین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب انہیں ایسی کشتیاں دستیاب ہوئی ہیں, وہ بھی لاہور سے, اور لاہور سے جانے میں 2 سے 3 روز لگ جاتے ہیں, پلاسٹک کی, جس میں وہ بیٹھ کے ان لوگوں تک پہنچنے کی جستجو کریں گے جو پانی میں گھرے ہوئے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ 15 دن کے لیے سے 15 دن سے تو زیادہ عرصہ ان لوگوں کو کہیں کوئی ٹیلے پہ پھنسا ہوا ہے, کوئی درخت پہ چڑھا ہوا ہے, کوئی کہاں ہے, ان میں سے کئی گر کے بیچارے پانی میں ڈوب بھی چکے ہوں گے. لیکن میرا مطلب ہے کہ ابھی تک ان تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ہیلی کاپٹرز آپ سارے کے سارے جو پاکستان کے پاس ہیں وہ اڑا لیں, آپ ان لوگوں کو فیڈ نہیں کر سکتے. آپ کو پانی میں چل کے یا پانی میں کشتی چلا کے یا جو ہے پیدل ان تک پہنچنا پڑے گا, اور اب تک نہیں پہنچ پائے اپنی تمام تر اس کے باوجود, حالانکہ ہمارے پاس UAE کی اور ترکی کی جو مسلح افواج ہیں ان کے بھی ہیلی کاپٹروں کے دستے پہنچ چکے ہوئے ہیں. بڑا آپریشن ہے. میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر ابرار الحق کا یہ کہنا یہ زخموں پہ نمک نہیں, یہ وہ مجرمانہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ہم کریں اس ہر چیز کو آپ سیلیبریٹ کریں, کیونکہ یہ لوگ سیلیبریٹی ہیں. یہ کا بھی یہ جو واحیات باتیں اس نے کہی ہیں یہ بھی وہ اسی بات کا ہی نشاندہی کرتی ہے کہ چونکہ میں نے کہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ چونکہ مجھے اس کا دکھ ہوا ہے, ریگریٹ ہے کہ میں نے یہ بات ان کو کیوں کہی, اور میں اس کے لیے سوری نہیں بولا انہوں نے. اب جبکہ عدالتی قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ وہ انکنڈیشنل سوری, بلکہ سوری بھی نہیں, اپالوجی ٹینڈر نہیں کرتے, تب تک ان کی وہ قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیے عدلیہ ان کو کیسے ریسکیو کرتی ہے. سر یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ آنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اگر عدلیہ سے وہ انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کرتے اور پاک فوج کو اسی طرح سے جو ہمارا ادارہ ہے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی تقاریر میں نشانہ بناتے رہیں گے تو یہ ملکی حالات جائیں گے کس طرف؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ انہیں اس طرح کے کسی اور عوام میں وہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ بہرحال ان کے جلسوں میں. ویسے یہ بھی ایک پرسیپشن ہے, یہ بھی ایک پرسیپشن ہے جو میڈیا کے ذریعے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ عوام میں وہ بہت مقبول ہوتے جا رہے ہیں. اگر وہ عوام میں اتنے ہی مقبول, سر میڈیا کو دیکھیں, میڈیا کی اپنی بات کی, میڈیا کو دیکھیں تو کل سوائے بول نیوز کے اور کسی چینل پہ ان کی تقریر جو ہے وہ نشر نہیں کی گئی. نہیں, اور یوٹیوب کا سسٹم بھی کافی ڈاؤن تھا جس کے اوپر وہ کافی واویلا مچا رہے تھے. میں عفیفہ اس میڈیا کی بات کر رہا ہوں جس پہ 6 کروڑ روپیہ روزانہ وہ خرچ کرتے ہیں, اور میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے زیادہ افیکٹو ہو چکا ہوا ہے. ہمارا مین سٹریم میڈیا سوشل میڈیا کا نریٹو اٹھاتا ہے ہمیشہ. جس بھی اینکر نے پروگرام کرنا وہ پہلے دیکھتا ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, آفس پہنچ کے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو مین سٹریم میڈیا کی بات نہیں ہو رہی, میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں جس پہ عمران خان صاحب انویسٹ کر رہے ہیں. یہ پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے اگر عمران خان صاحب اتنے مقبول ہوں تو وہ اسی طرح ہاتھ ماریں سینے کے اوپر اور کہیں کہ کرائیں الیکشن, ٹھیک ہے, اور میں جناب اس الیکشن میں آؤں گا اور میں یہ کر دوں گا.
لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں آرمی چیف میری مرضی کا ہو, ISI چیف میری مرضی کا ہو, پھر الیکشن کروائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ مقبول ہیں تو پھر آرمی چیف جو مرضی ہو, ISI چیف کیوں مرضی ہو, وہ جو بیلٹ باکسز ہیں ان میں سے آپ کے ووٹ نکلیں گے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں انہوں نے جو خود چوری کر رکھی ہے 2018 کے اندر, اور جس کے نتیجے میں ان کو مسلط کیا گیا, ان کو خدشہ ہے کہ میرے ساتھ وہ ہینڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنی مرضی کا آرمی چیف اور اپنی مرضی کا ISI چیف کیوں چاہیے اگر وہ مقبولیت کے اس کے اوپر فائز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ارسلان بیٹے کے ذریعے, جن کو ان کی جو والدہ ہیں پنکی پیرنی وہ خود جو ہے وہ فیڈ کرتی ہیں. تو یہ جو کیا جا رہا ہے, میرا مطلب ہے ہمیں کم از کم میڈیا پرسن کو تو اس کا پہچان ہونا چاہیے کہ ڈارک پروپیگنڈا کون سا ہے, بلیک پروپیگنڈا اور گرے پروپیگنڈا کون سا ہے. جی بالکل. تو یہ آپ نے رضوان رضی صاحب کا ناظرین تجزیہ سنا کہ کس طرح سے آخر آرمی چیف جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ, وہ عمران خان صاحب اس کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہے ہیں, اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں, ان کے پیچھے اس کا ایجنڈا کیا ہے, اور اس ایجنڈے کو کس طرح سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو آنے والے جو بھی حالات ہوں گے اس پر بھی ان کا انالیسس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.